बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये यानी 7वीं जमात की उर्दू की किताब है। आज हम सबक नंबर 12 अक्लमंद हाकिम, ये इस सबक नंबर 12 का उन्वान है। इससे पहले कि हम सबक नंबर 12 शुरू करें, आपको बताता चलूं कि सबक नंबर 11 के एक्सरसाइजेस, उसके यानी मशक़ी सवालात मैंने कल आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो अपने कापियों पे उतारे होंगे। कहीं पे भी अगर दिक्कत आती है तो आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या किसी और माध्यम के ज़रिए से मुझसे सवाल उन चीज़ों का हल ढूंढने की कोशिश की करेंगे। और इंशाअल्लाह मैं हमेशा और हर वक्त मैसर रहूँगा। जो भी आपकी ज़रूरतें होंगे इस सबक के हवाले से मैं हत्तुल इम्कान पूरी करने की कोशिश करता रहूँगा। तो ये सबक नंबर 12 है, अक्लमंद हाकिम। एक मुख्तसर सी कहानी है। इसमें बादशाह के पास जो एक मसला आता है तो वहाँ बादशाह एक सूझबूझ से इस मसले का हल निकालता है। नहीं तो जो इसमें सबूत की जो कमी थी, तो सबूत की कमी की वजह से फ़ैसला करना मुश्किल था। तो यहाँ पे फिर बादशाह ने अक्लमंदी दिखाई, अपनी ज़हानत का इस्तेमाल करके मसले का हल निकाला। तो इसलिए इस मज़मून का उन्वान अक्लमंद हाकिम रखा गया है। एक मुख्तसर सी कहानी है और कहानी कुछ इस तरह से है कि एक दफ़ा का जिक्र है। एक नेक और शरीफ आदमी था, यानी एक मोमिन परहेज़गार इंसान था, लेकिन साथ साथ में वो बड़ा शरीफ भी था। आजकल के दौर में शरीफों की गुंजाइश नहीं है। आजकल अगर इंसान मुत्तकी परहेज़गार हो लेकिन शरीफ नहीं होना चाहिए। शरीफ लोगों को आजकल रौंदा जाता है, उन्हें सताया जाता है। बहरहाल ये आदमी जिसका यहाँ जिक्र है बड़ा नेक होने के साथ साथ शरीफ भी था। उससे अचानक कभी एक दूसरे शहर जाना था अपने किसी ज़ाती गरज की वजह से। तो उसके पास बहुत सारा माल था। तो पुराने ज़माने में बैंक वगैरह नहीं हुआ करते थे, इसलिए इंसान के पास जो भी हुआ करता था तो उसकी बहुत रखवाली करनी पड़ती है थी। आजकल अगर किसी के पास पैसा हो, लाखों हो, करोड़ों हो, इवन कि सोना हो, जायदाद हो, तो उसको बैंक में रखा जाता है सिक्योरिटी के लिहाज से। आजकल भी, लेकिन अगर आप सुनते होंगे आजकल भी बहुत सारी जगहों पे से मामलात ऐसे वाक़यात रोनमा होते हैं कि जब लोगों के घरों में चोरियां होती है, सोना जेवरात चराए जाते हैं, बाकी चीज़ें चराई जाती हैं। तो ये बहुत पहले ज़माने से हुआ करता आया है कि चोरियां होती रहती हैं, डकैती हुआ करती है। लेकिन आजकल के दौर में बहुत सारी चीज़ें दस्तयाब है। अगर किसी के पास ऐसी चीज़ें हैं तो उससे बेहतर है कि वो बैंक में रखे, कहीं ऐसी जगह रहे जहाँ से उनको जहाँ तक कोई चोर न पहुँचे, जहाँ उनको खोने का डर न रहे। बहरहाल खुशबू साज को इस नेक आदमी को किसी अपने ज़ाती काम की वजह से किसी दूसरे शहर जाना था। उसके पास बहुत सारा माल था। तो उस शहर में एक खुशबू साज था जो बड़ा दगाबाज था। खुशबू साज बड़ा ही बेईमान और धोखा देने वाला बंदा था। लेकिन उस नेक आदमी ने समझा कि खुशबू साज बड़ा ईमानदार है, क्योंकि बज़ाहिर जो ये खुशबू साज था ये बड़ा मुत्तकी और परहेज़गार मालूम होता था, लेकिन अंदर से उसकी नीयत ठीक नहीं था, वो बड़ा दगाबाज था। इसलिए वो अपना, चूँकि नेक आदमी को लगा कि ये खुशबू साज है ये बड़ा ईमानदार है, तो उसने अपना सारा माल खुशबू साज के पास छोड़कर खुद दूसरे शहर चला गया। इसने सारा माल
حوالے کیا۔ اب جب لوگ بینک وغیرہ میں پیسہ رکھتے نہیں تھے یا بینک تھے نہیں، تو لوگ کسی ایسا لوگ ہوا کرتے تھے جن کے پاس وہ اپنا پیسہ، اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے۔ جب ان کو کہیں جانا ہوتا تھا تو وہ دیکھتے تھے کہ فلانی شخص ہمارے گاؤں کا اچھا بندہ ہے، تو اس کے پاس مال جمع کر رہے تھے اپنا، اور خود چلے جاتے تھے دوسرے شہر۔ پھر جب واپس آتے تھے تو پھر سے اپنا مال حاصل کرتے تھے۔ تو اس شخص نیک آدمی کو بھی لگا کہ جو خوشبو ساز ہے، کیونکہ بظاہر وہ ایک اچھا انسان معلوم ہوتا تھا، تو خوشبو ساز نے اپنا اس نیک آدمی نے اپنا سارا سامان اس خوشبو ساز کے پاس بطور امانت رکھا گیا اور خود دوسرے شہر چلا گیا۔ جب واپس آیا اور اپنا مال مانگا تو خوشبو ساز بولا، واہ، یہ بھی خوب رہی، کیا تم پاگل دیوانے ہو گئے ہو؟ کیسا مال؟ کیوں مجھ پر بلا وجہ الزام لگاتے ہو؟ میاں جاؤ ہوش کے ناخن لو۔ واہ بھائی واہ، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم نے اپنا مال مجھے دیا تھا؟ کوئی اس بات کا گواہ بھی ہے یا یوں ہی مجھ پر الزام لگا رہے ہو؟ یعنی جب یہ نیک آدمی واپس آ گیا اپنے گاؤں، تو اس نے جو سامان رکھا تھا اس خوشبو ساز کے پاس، اس کے پاس جا کر اس سے عرض کیا کہ میرا سامان آپ مجھے لوٹا دو۔ لیکن چونکہ خوشبو ساز بڑا دغا باز تھا، اس نے اپنی زبان موڑ دی اور الٹا بولا کہ کیسا مال؟ آپ مجھ پہ الزام لگاتے ہو؟ میرے پاس کہاں آپ نے مال رکھا ہے؟ تم تو پاگل دیوانے لگتے ہو، ہوش سنبھالو اپنا۔ تمہارے پاس اگر کوئی ثبوت ہے تو آؤ میرے پاس مال لے لو، اگر ثبوت نہیں ہے تو پھر اس بات کا کوئی گواہ نہیں ہے تو پھر چپ رہ کر چلے جاؤ یہاں سے، میں نے آپ کا مال نہیں لیا۔ یہ قصہ جب پاس پڑوس کے لوگوں نے سنا، پاس پڑوس کے لوگوں اور خوشبو ساز کے دوستوں نے سنا، تو انہوں نے بھی الٹا اسی شخص کو برا بھلا کہا، میاں تم یہ الزام میاں تمہارا یہ الزام اس نیک انسان کا کچھ نہیں بگاڑے گا، وہ شخص اپنی ایمانداری کے لیے مشہور ہے۔ کیونکہ یہ بڑا دھوکے باز تھا، تو بظاہر اس نے صورت ایسی بنائی تھی کہ بڑا متقی اور پرہیزگار معلوم ہوا کرتا تھا، لیکن اندر سے اس کے من میں چور تھا، یہ بے ایمان تھا، یہ دھوکہ بازی کر رہا تھا، تو اس سے کہاں یہ راس آتا۔ بہرحال اس نے مال دینے کے بجائے الٹا نیک آدمی پر الزام لگایا اور اسے برا بلا کہا، میاں تمہارا یہ الزام، تو ایک تو اس نے برا بلا کہا، دوسرا جو آس پاس کے جو لوگ تھے جنہوں نے یہ سنا، کیونکہ بظاہر نیک اس شریف آدمی بظاہر اس خوشبو ساز نے ایسا حلیہ بنایا تھا کہ لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ بڑا نیک اور پرہیزگار ہوگا۔ جب اس پر الزام لگایا اس نیک آدمی نے، تو لوگوں نے الٹا نیک آدمی کو برا بلا کہا، یعنی کہ گالیاں دی کہ آپ کیسے اس مومن اور متقی پرہیزگار انسان پر الزام لگاتے ہو، کیونکہ وہ شخص اپنی ایمانداری کے لیے مشہور ہے، کیونکہ یہ مشہور ہوا تھا ایمانداری اور اپنے اس لحاظ سے۔ بہرحال اس کے پاس خود بہت سارا مال ہے، کیونکہ وہ جو خوشبو ساز تھا اس کے پاس، وہ امیر بندہ تھا، اس کے پاس مال بہت تھا۔ تو جب لوگوں نے اسے کہا کہ تم فضول میں تم بھی میاں چاند پر خاک ڈالنے چلے ہو، ایک محاورہ ہے، یعنی کسی پر الزام لگانا، ایسا الزام جس کو ثابت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، پھر تم خام بخواہ اس سے جھگڑا کرو گے، اپنے کیے کی سزا پاؤ گے۔ یعنی اگر آپ اس کے ساتھ لڑائی کریں گے تو پھر جب وہ واپس جوابی کارروائی کرے گا تب آپ بڑا نقصان میں گرفتار ہو جائیں گے۔ یہ باتیں سن کر وہ بیچارہ چپ ہوا، لیکن 2 روز کے بعد حاکم شہر کے پاس خود فریاد لے گیا اور سارا ماجرا بیان کیا۔ حاکم نے پوچھا، تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے؟ تم نے خوشبو ساز سے مال دیتے وقت کچھ لکھا پڑھی بھی کی تھی؟ بولا نہیں، میں نے کوئی لکھا پڑھی نہیں کی تھی۔ تو اس بیچارے نے جواب دیا، حضور خدا کی ذات کے سوا کوئی اس بات کا گواہ نہیں، یعنی میں نے جب مال اس خوشبو ساز کے پاس رکھا تھا میں نے کوئی لکھا پڑھی نہیں کی تھی، کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ اتنا بے ایمان ہوگا۔ بہرحال آج میں نے وہاں پہ لکھ کے بھی نہیں لیا اس سے کہ اس نے جو میرے پاس مال لیا ہے کہ وہ اس کے کوئی ثبوت بھی موجود نہیں ہے۔ حضور
خدا کی یعنی اس نے کہا کہ حضور خدا کے سوا اس بات کا کوئی گواہ یعنی یہ جو فیصلہ جو میں نے مال اس کے بعد رکھا ہے یہ اس کے اور میرے درمیان میں ہی ہے. تو حاکم نے اس کی بات سن کر کہا اچھا ایک کام کرو یعنی اب چونکہ وہ انکار کر رہا تھا میرے پاس مال نہیں ہے میرے پاس نے مال دیا ہی نہیں اب دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں نے مال دیا پیسہ نہیں لیا اب لینے کا وقت ہے. چونکہ ایک ایسا معاملہ تھا جس میں کوئی ثبوت دونوں طرف سے پیش نہیں کیا جا رہا تھا خالی زبانی حالانکہ وہ نیک آدمی سچ کہہ رہا تھا کیونکہ خوشبو ساز نے اس سے مال لیا تھا اس کے پاس ہاں وہ چیزیں لی تھی پیسہ وغیرہ لیکن چونکہ جب تک نہ ثابت ہو جائے ہاں قانون عدالت پروف مانگتی ہے جب تک نہ پروف ہو تب تک یہ ممکن کیسے تھا کہ وہ اس پر الزام لگاتے کہ آپ نے ہمارا مال دبا دیا ہے. اچھا بہرحال حاکم شہر کے پاس جب یہ بات پہنچی تو اس نے اسے کہا کہ اچھا تم ایک کام کرو 3 روز تک اس کی دکان پر جا کر بیٹھو یعنی اس نے نیک آدمی سے کہا کہ آپ جا کر بیٹھیے اس کے دکان کے سامنے سے 3 روز تک مگر 3 روز تک کچھ نہ بولنا چپ کر کے بیٹھنا. تیسرے دن بادشاہ نے کہا کہ تیسرے دن میں وہاں سے گزروں گا یعنی بادشاہ وہاں سے گزرے گا اس کی گاڑی سواری گزرے گی تو میں تم کو سلام کروں گا تم کہنا وعلیکم السلام یعنی بادشاہ اس مزدور کو سلام کرے گا اور اس کو خالی وعلیکم السلام کرنا ہے. میرے جانے کے بعد تم اپنا مال میرے جب میں نے اس نے کہا اس یہ جو یہ بادشاہ تھا بادشاہ نے نیک آدمی سے کہا کہ ہاں تو خالی میری سلام کا جواب دینا اور ذرا سا سر ہلا دینا جب میں چلا جاؤں گا تو بعد میں تم اس سے اپنا مال طلب کرنا یعنی نثار سے کہنا کہ آپ یعنی اس سے کہنا کہ آپ میرا جو وہ تھا وہ خوشبو سا عطار جو تھا خوشبو سا عطر بیچنے والا تو ایک آدمی سے کہا بادشاہ نے کہ آپ اس سے کہنا کہ آپ میرا مال واپس کرو گے یا نہیں یعنی بادشاہ کے وہاں بادشاہ کی سواری وہاں سے گزرنے کے بعد اپنا مال طلب کرنا پھر جو بھی وہ اس کا جواب دے گا تو میرے پاس آ کر مجھے سنا دینا. تو اس آدمی نے جیسا بادشاہ نے کہا تھا ایسا ہی کیا. وہ لگاتار 3 روز تک خوشبو ساز کی دکان پر بیٹھتا مگر کچھ نہ کہتا یہ چپ رہتا. تیسرے دن بادشاہ کی سواری جب وہاں سے گزری تو پہلے سے ہی جو انہوں نے طے کر کے رکھا تھا تو وہ خوشبو ساز کی دکان پر آ کر رکا اور اس آدمی سے پوچھ رہا کیا بات ہے بھائی تم کبھی کبھار میرے لیے نہیں آتے یعنی چونکہ اس کے ساتھ تھوڑی دوستی تھی تھوڑا اس بادشاہ اور اس کے ساتھ اس جو یہ نیک آدمی تھا تو اس نے کہا کہ آپ ایسے بھی محسوس کرنا جیسے آپ میرے گہرے دوست ہو اسی طرح آپ اندازی گفتگو اختیار کرنا. تو جب بادشاہ نے اسے کہا کہ تم کبھی کبھار میرے پاس نہیں آتے یہ اتنا کچھ حال مجھ پر ظاہر نہیں کرتے اور نہ مجھے اپنے بارے میں کچھ بتاتے ہیں آخر بات کیا ہے. حاکم کے اس سوال کا اس نے کوئی جواب نہ دیا بس ذرا سا سر ہلا دیا اور حاکم شہر وہاں سے رخصت ہو گیا. حاکم جانے کے بعد یعنی کہ تھوڑی دیر بعد وہ آدمی نے خوشبو ساز بولا کیوں بھائی ہمارا مال نہ دو گے تو تمہاری یہ مرضی ہی مرضی ہے خیر اچھا مگر اس کا نتیجہ برا ہے. میرا مشورہ ہے جو ستائے گا کسی کو وہ ستایا جائے گا یعنی ون ہو ڈگس فار ادرس اس میں خود گر جاتا ہے چاہے در کن چاہے در پیش. جو کسی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے وہ خود مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے. جو لوگوں کو بد دعائیں دیتا ہے اسے خود دعائیں ملتی ہیں. جو خدا کو شریک ٹھہراتا ہے اسے سخت سزا ملتی ہے. تو یہاں پہ بھی یہ جو بیمانی کرنا ایک قسم کا شرک ہی ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دیتا ہے انسان کو. بہرحال کیوں بھائی ہمارا مال نہ دو گے تمہاری یہی مرضی یعنی یہ نیک آدمی نے کہا کس سے خوشبو ساز سے خیر اچھا مگر اس کا نتیجہ برا ہے. میرا مشورہ ہے جو ستائے گا کسی کو وہ ستایا جائے گا جو کسی پر ظلم کرے گا اس پر ظلم کیا جائے گا. لہٰذا خوشبو ساز نے جو یہ بات سنی تو دل میں کہنے لگا یہ تو حاکم شہر کا یار غار ہے
یعنی یہ بہت قریبی دوست ہے حاکم کا، اس سے پنگا لینا تو اچھی بات نہیں ہے. اگر اس نے حاکم سے اس بات کا ذکر کر دیا تو ناحق میری عزت کو دبا لگے گا اور مال بھی دینا پڑے گا وہ الگ. اس سے تو بہتر ہے کہ عقل سے کام لوں اور شرمندہ ہونے سے بچوں. یہ سب سوچ بچار کے بعد اس نے کہا ہاں اب تو عقل ٹھکانے پہ آ گئی. اچھا میاں یہ تو بتاؤ جس وقت تم نے اپنا مال مجھے دیا تھا تو اس وقت میرے قریب کوئی اور شخص بھی تھا یا معاملہ میرے اور تمہارے درمیان ہے، تمہارے ہی درمیان ہے؟ یعنی اس نے کہا کہ اگر کوئی اور بھی عذر تھا تو پھر ہاں ضرور ہاں اس کو معلوم پڑتا. اب چونکہ یہ مسئلہ صرف ہمارے درمیان ہے اس لیے ہمیں بھی خود ہی یہ حل کرنا چاہیے. مجھے ٹھیک بتاؤ، شاید میں ہی بھول گیا. یعنی اب وہ عقل ٹھکانے آ گئی اس کی، اب ڈرنے لگا. الغرض اس آدمی نے جب پورا واقعہ پھر بتایا تو وہ دغا باز خوشبو ساز یوں بولا ہاں تم سچ کہتے ہو، مجھ کو بھی اب یاد آ گیا، لو یہ تمہارا مال لے جاؤ. یعنی اس نے سارا مال واپس کر دیا کیونکہ سارا مال اس کا تھا نہیں، وہ دوسرے کا تھا. اس کے پاس امانت تھی، امانت کے مطابق ہاں امانت کی خیانت کرنے میں اسلام اس کو بڑی سزا دیتا ہے. اور ہمارے مذہب کے مطابق خیانت کرنے کے لیے ہاں کم سے کم ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں. بہرحال چونکہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے امان میں رکھے، ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.